हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। तो मैं पीछे असल में कर कर आया वो, मेरा माइक बंद था, सॉरी। अच्छा, मैं रिवाइज कर देता हूँ। जी, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम सारे के सारे कर चुके हैं अपनी क्लास में, और लास्ट हम ये बर्फ या एक गिलास पानी से वुजू का देख रहे थे। और आज जो हम करेंगे वो ये तीनों टॉपिक्स देखेंगे। वॉश बेसन पर वजू करना, मसनूई आज़ा है तो वजू करना, उनके ऊपर क्या हुक्म होगा, और वजू की सुन्नतें, ये इंशाअल्लाह ताला आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने देखा था कि बर्फ से या एक गिलास पानी से जो है वजू करना। तो इसमें होता ये है कि जैसे कुछ एक आध वीडियो पिछले दिनों जो है वो वायरल रही है सोशल मीडिया पर, कि एक गिलास पानी से वजू करते हुए दिखाया गया, या बर्फ में कोई शख्स वजू कर रहा था। क्योंकि फिqह हनफी में जो है वो आज़ाए वजू पे पानी बहाना शर्त है। अगर पानी नहीं बहाया जाएगा तो वजू नहीं होगा। यानी कि तीन आज़ा पे वजू पानी का बहाना, और एक आज़ा पे जो है वो तरीका पहुंचाना, यानी कि सर का मसा करना, ये लाजमी है। अगर ये नहीं होगा तो फिqह हनफी के हिसाब से वजू नहीं होगा। अच्छा, इसमें फिर एक मसला ये होता है कि पानी है या फिर बर्फ, बर्फानी इलाका है, तो वहाँ पे क्या होगा। लास्ट टाइम भी जो है हमारी इस पे बात हो रही थी, तो सब मेरे जहन में नहीं नहीं था। बाद में मेरे जहन में आया तो उसका मैं यादा कर देता हूँ। कि सवाल ये हुआ था कि बर्फ पानी इलाके में बर्फ से वजू कर रहे हैं तो वहाँ पे इजाज़त होनी चाहिए। तो इजाज़त इसलिए नहीं है कि उसका जो है वो नाइब मौजूद है हमारे पास वजू का। शरीयत ने हमें जो है वो वजू का नाइब बताया है, और वो नाइब क्या है? वो नाइब ये है कि अगर पानी मैसर नहीं है तो आप तयम्मुम कर लें। यानी कि अगर आपके पास पानी में मैसर नहीं है कि आप जो है वो वजू कर सकें, आज़ाए वजू पे पानी बहा सकें, तो उसकी जगह क्या कर लें? तयम्मुम कर लें। जब हमारे पास उसका नाइब मौजूद है तो फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि नाइब की तरफ चले जाएंगे। यानी कि अगर बर्फानी इलाका है वहां पे, तो वहां पे अपने साथ एक पत्थर रखें। उस पत्थर से जो है वो आप अपना तयम्मुम कर लें। तयम्मुम का तरीका भी आगे आ जाएगा तो पता चल जाएगा तयम्मुम किस तरह करते हैं। या मट्टी है, मट्टी रख लें तो मट्टी से तयम्मुम कर लें। तो इसलिए बर्फ से या फिर वो एक गिलास पानी से जो है फिqह हनफी की रोशनी में वो सही नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा मसला था जो मैंने क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, या आज जो हमने हमने पढ़ना है। कुछ हमने बुक्स के नाम देखे थे कि ज़ाहिर रिवाया से मुराद जो इमाम मोहम्मद, जो कि बहुत मशहूर आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी 6 किताबों के नाम है, जिसमें फ़िक़ह हनफी के जो है वो मुस्तनद व काबिल एतमाद मसाइल व काम जमा किए गए हैं। उन किताबों के ये 6 नाम है: अल मबसूत, ज़ियादात, जामे सगीर जामे कबीर, सियर सगीर सियर कबीर। तो इनके नाम याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एटलीस्ट सिर्फ ये याद रख लें कि ज़ाहिर रिवाया, इन 6 किताबों के नाम। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने सबक की तरफ। आज का पहला सवाल है कि वॉश बेसन पे खड़े होकर वजू करना जायज़ है या नहीं। तो पहले ज़माने में ये होता था कि जो है वो थोड़ी ऊंची जगह पे, जैसे पहाड़ी नुमा कोई छोटा सा ऊंची जगह होती, वहां पे वजू करी किया जाता था। और हदीस पाक का मफहूम भी यही है कि थोड़ी ऊंची ऊंची जगह पे बैठ के वजू किया करो, और किबला रुख होके जो है वो वजू करो। ये दो चीज़ों का हुक्म है, हदीस पाक का मफहूम है। आप देखें मसाजिद में जो है वो इसीलिए एक छोटा सा स्लैब बना हुआ होता है
کہ جس پہ ہم تھوڑی اونچی، اور جو ہمارا ٹیپ ہوتا ہے، جو نل ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، اور زیادہ قبلہ رخ ہو کے بنے ہوتے ہیں یا مختلف طریقے سے بنے ہوتے ہیں. سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ منہ کر کے کیا جائے وضو. تو اس میں یہ کیا ہے، تھوڑی سی اونچی جگہ بیٹھنا زیادہ مناسب ہے. لیکن اب آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو گھروں میں ایسی جگہیں نہیں ہوتی کہ جہاں اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کیا جا سکے، بلکہ واش بیسن وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ وضو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ بلا کراہت جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہمارے یہاں. تو اس لیے واش بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کرنا بالکل صحیح ہے. تو اس کو یہاں بک سے دیکھتے ہیں. اس کا سوال کیا تھا کہ کیا واش بیسن پر کھڑے ہو کے وضو کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ملاحظہ فرماتے ہیں. بیٹھ کر وضو کی بیٹھ کر وضو کرنا سنت کریمہ ہے، لہذا اسی کو فوقیت دینی چاہیے. لیکن فی زمانہ گھروں میں وضو اکثر واش بیسن پر ہی کیا جاتا ہے، لہذا اب اسے بلا کراہت جائز قرار دیا جائے گا. کیونکہ جو عمل لوگوں میں بہت عام ہو جائے اور اس کی ممانعت قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے نہ ہو تو اس میں رخصت و آسانی دی جاتی ہے. کیونکہ عادت چھڑانے میں حرج اور حرج مسائل میں آسانی کے لیے ایک قوی و مضبوط دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے، کہ یہاں سے دیکھیے گا کہ واش بیسن پر وضو کرنا بلا کراہت جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو عمل لوگوں میں بہت عام ہو جائے اور اس کی ممانعت قرآن و حدیث کی کسی واضح دلیل سے نہ ہو تو اس میں رخصت و آسانی دی جاتی ہے. کیونکہ عادت چھڑانے میں حرج ہے اور حرج مسائل میں آسانی کے لیے قوی و مضبوط دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے واش بیسن پر وضو کرنا بالکل جائز ہے. دوسرا سوال ہے کہ جن لوگوں کے مصنوعی ہاتھ یا پیر لگے ہوں تو کیا انہیں وضو کرتے ہوئے ان مصنوعی اعضاء کو دھونا لازم ہوگا؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ یا تو پورے ہاتھ، یعنی کہ بالکل جو ہمارا شولڈر ہوتا ہے وہاں تک کٹے ہوں، اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کا کوئی پیر ہے پورا گھٹنے تک یا اور اوپر تک کٹا ہوا ہے یا ہے ہی نہیں، اس صورت میں تو اگر آرٹیفیشل جو ہے وہ اعضا لگائے ہوئے ہیں تو پھر ان پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر ان اعضاء کو پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اس کو تو ضرور آپ جو ہے وہ پانی سے بہا کے ختم کر دیں، یعنی کہ زائل کر دیں اس کو. لیکن یہ کہ جیسے ہم عام طور پر وضو کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہمارے پاس نجاست نہیں ہوتی، نجاست حکمیہ ہوتی ہے، اور اس صورت میں جو ہم پانی بہاتے ہیں. اس صورت میں آرٹیفیشل اگر ہمارے پاس کسی بھائی کے ہاتھ یا پیر وغیرہ لگے ہیں تو پھر اس پہ پانی نہیں بہانا. ہاں ایسا ہے کہ اب آدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا آدھا پیر کٹا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ آرٹیفیشل جو ہے وہ کوئی بھی عضو لگا ہوا ہے، ہاتھ لگا ہوا ہے یا پیر لگا ہوا ہے یا کچھ انگلیاں لگی ہوئی ہیں یا تھوڑا سا عضو لگا ہوا ہے، تو اب جتنا اعضا ہمارا باقی ہے اس شخص کا، یعنی کہ جتنا اعضا باقی ہے دھونے کے لیے، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی بہانا لازمی ہوگا، فرض ہوگا، اس پر سے پانی لازمی بہایا جائے گا. اس کو آگے تفصیل سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا سوال ہے کہ جن لوگوں کے مصنوعی ہاتھ یا پیر لگے ہوں تو کیا انہیں وضو کرتے ہوئے ان مصنوعی اعضاء کو دھونا لازم ہوگا؟ جواب ہے اولاً ذہن نشین رہے کہ دونوں ہاتھ اور پیر اعضائے وضو میں سے ہیں اور ان پر پانی بہانا اسی وقت فرض ہے کہ جب یہ موجود ہوں. لہٰذا اگر ہاتھ کونی تک اور پیر ٹخنے تک کٹا ہو تو چونکہ دھونے کا محال یعنی جگہ ہی باقی نہ رہی، لہٰذا دھونے کا فرض بھی ساکت و معاف ہو جائے گا. فتاوی عالمگیری میں اگر کسی کا ہاتھ یا پیر کٹا ہو اور کونی اور ٹخنا باقی نہ رہا تو ان کا دھونا بھی معاف ہو جائے گا، اور اگر ان میں سے کچھ باقی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، یعنی کہ کچھ اگر تھوڑا بہت باقی ہے حصہ تو پھر دھونا فرض ہوگا. اب اوپر والے سوال کا جواب. اب جواب یہ ہے کہ اگر مصنوعی اس کے ساتھ اصلی اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے، یعنی کہ مصنوعی حصہ لگا ہوا اور اصلی حصہ بھی کچھ باقی ہے، تو اتنے حصے کا دھونا فرض اور مصنوعی پر پانی بہانا لازم نہیں ہے.
جتنا حصہ اوریجنل حصہ جسم کا پارٹ اوریجنل باقی ہے اس پہ دھونا لازم ہے، اور جو مصنوعی اعضا لگا ہوا ہے اس پہ دھونا ضروری نہیں ہے، اور اگر اصلی اس بالکل موجود تو دھونے یا اس پر مسح کرنے کی حاجت نہیں، یعنی کہ مصنوعی اعضا پر نہ تو پانی بہایا جائے گا، نہ اس کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس دو ایک امپورٹنٹ چیزیں تھیں ہو گئی۔ آج جو ہم کریں گے وہ وضو کی موقدہ سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں جو کہ موقدہ ہیں۔ اس میں یاد رکھنے والی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں، ایک موقدہ اور ایک غیر موقدہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سنتیں موقدہ کون کون سی ہیں۔ لاسٹ لائن دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک موقدہ اور دوسری غیر موقدہ کہلاتی ہے۔ موقدہ کا بلا عذر، موقدہ کا بلا عذر ایک بار، سوری جی یہاں سے دیکھتے ہیں اوپر سے سنت موقدہ کا، سنت یعنی کہ جو موقدہ کا بلا عذر ایک بار دو بار چھوڑنا برا اور مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نظر شرع میں ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ترک کی عادت بنا لی جائے، اگر اس کے ترک کی عادت بنا لی جائے تو اب یہ عمل مکروہ تحریمی اور گناہ میں شمار ہوتا ہے، جبکہ غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہے جو اگرچہ عادتاً بھی ہو تو گناہ نہیں ہے۔ موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق ہے، موقدہ اگر ایک دو بار چھوڑ دیں تو مکروہ تنزیہی ہے، اس کو ناپسند کیا ہے شریعت نے، لیکن اگر غیر موقدہ کا ترک جان بوجھ کر بھی ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، بھلے عادت کیوں نہ بنا لی ہو، اور گناہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں، لیکن انہیں بلا عذر چھوڑنا ایک سعادت سے محرومی ضرور ہے، اسے مستحب اور مندوب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اس تفصیل کے بعد یاد رکھیں کہ سنتوں کی جو موقع ہیں وہ 13 ہیں۔ اب 13 سنتوں وضو کی جو سنتیں ہیں وہ 13 ہیں، باری باری دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 ہے ابتدا میں اللہ عز و جل کا نام ذکر کرنا، اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ دوسری کیا ہے، نیت کرنا۔ نیت کا لغوی معنی ہم جانتے ہیں کہ دل کا پختہ ارادہ کرنا ہے، یعنی کہ دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں یا یہ کام کرنے جا رہا ہوں یا اسٹارٹ کر رہا ہوں، اس کو نیت کہتے ہیں۔ یہاں سے دیکھتے ہیں نیت کرنا، نیت کا لغوی معنی دل میں کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے نیکی یا اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے اس کی رضا کی خاطر کسی فعل کو کرنے یا اس سے رک جانے کا پختہ ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو کام اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، یا جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ رب العزت کی قرب حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے تو نیت کہلاتا ہے۔ اور اگر وضو یا غسل کی مقصود کے لیے، یعنی کہ اگر وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو اس کے لیے نیت کرنا ہو تو طہارت کے حصول یا نماز وغیرہ کی ادائیگی کے جائز ہونے کا ارادہ نیت کہلائے گا۔ یہ دو ہو گئی۔ تیسری میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر کسی برتن میں موجود پانی سے وضو کرنا مقصود ہو، جیسے گاؤں وغیرہ میں یا اور دوسری جگہوں پہ بھی جائیں آپ تو وہاں پہ برتن وغیرہ رکھتے ہیں، پہلے زمانے میں گھروں میں برتن ہوتے تھے، یا جیسے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی میسر زیادہ نہیں ہوتا، بہت قلیل ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے ٹینک میں ٹنکی میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کسی ٹب وغیرہ میں بالٹی وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں، تب یہ اس کا ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کسی برتن میں موجود پانی سے وضو کرنا مقصود ہو تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، پونچھوں تک یعنی کہ یہ کلائیاں جو ہوتی ہیں ہماری رسٹ جو ہوتی ہیں یہاں تک دھونا، کیونکہ براہ راست اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے، براہ راست ہاتھ ڈالنے پر اس کے نجس یا مستعمل ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ ہاتھ ڈال دیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا، اور ناپاکی لگے گی تو نجس بھی ہو سکتا ہے۔
یہ تیسری ہو گئی. چوتھی سنت کیا ہے؟ کلی اور روزے دار نہ ہو تو، اگر روزے دار نہیں ہے تو کلی اور روزے دار نہ ہو تو اس میں مبالغہ کرنا یعنی غرغرہ کرنا. عام دن میں جیسے کرتے ہیں کہ اگر آپ کلی کریں اور اس میں اوپر ماؤتھ کر کے غرغرہ کریں، جسے ایگزیجریٹ بھی کہتے ہیں، مبالغہ کرنا. اگر روزہ نہ ہو تو، روزہ ہے تو پھر اس طرح نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی حلق میں اتر جائے، اور حلق میں اترے گا اگر وضو کرتے ہوئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پانچواں کیا ہے؟ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسواک کرنا. اس کے لیے پیلو یا زیتون کی لکڑی کی مسواک استعمال کی جائے، اور اگر کبھی میسر نہ ہو تو انگلی بھی کافی ہے. جیسے آفس وغیرہ میں چیز نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، آپ اپنی فنگر سے کر لیں. فی زمانہ برش استعمال کر لیا جائے تو بھی سنت پوری ہو جائے گی. جیسے برش وغیرہ ہم لوگ رات میں کرتے ہیں، اگر کسی نے وضو سے پہلے وہ کر لے تو بھی یہ سنت پوری ہو جائے گی. لیکن لکڑی کے استعمال کے افضل ہونے میں کوئی کلام نہیں، کیونکہ اسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. سب سے افضل اور اولا یہ ہے کہ لکڑی سے کیا جائے، یعنی کہ لکڑی کی جو وہ ہمارے پاس مسواک ہوتی ہے اسی سے جو ہے وہ منہ کو صاف کیا جائے. یہی سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد اسی چھٹا پوائنٹ کیا ہے، یعنی کہ چھٹی سنت کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. اچھا یہ ایک اور دیکھ لیں، منہ میں بدبو نہ ہو تو مسواک سنت غیر موقدہ ہے. یعنی کہ اگر بدبو ہے تو پھر موقدہ، اور اگر بدبو نہیں ہے تو غیر موقدہ ہے. کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اور کر لینی چاہیے. چھٹی سنت کون سی ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، اور روزے دار نہ ہو تو اس میں مبالغہ کرنا. یعنی کہ ناک میں جس طرح پانی چڑھاتے ہیں اس طرح تھوڑا سا پانی، نرم ہڈی ہوتی ہے ناک کے نا ہماری یہاں پہ، تھوڑا سا اوپر اگر آپ کریں، بالکل اوپر سے لے کے، یعنی کہ جو بھویں ہوتی ہیں وہاں سے لے کے نیچے نوسٹرل تک، اس کے درمیان کا حصہ یہ نرم ہڈی کہلاتی ہے. یہاں تک پانی چڑھانا، اور اگر روزہ ہو تو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ پانی ناک کے ذریعے حلق میں اتر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ساتویں سنت مبارکہ، ہر اس کو 3 3 بار دھونا. یعنی کہ جو اعضائے وضو میں پانی کا دھونا ہے ان کو کیا کریں؟ 3 3 بار، 3 3 بار دھوئیں. آٹھویں کون سی ہے؟ جو ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس میں خلال کرنا. سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے الٹے ہاتھ کی انگلیاں، اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرنا. اور جو پیر کی انگلیاں ہوتی ہیں اس میں الٹے ہاتھ کی جو انگلی ہوتی ہے، جو الٹے ہاتھ کی چنگلی ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ بیچ میں خلال کرنا. اچھا یہ اس وقت ہوگا کہ جب بہتے پانی سے جو ہے وہ وضو نہ کیا جا رہا ہو، کیونکہ یہ سنت اس وقت پوری ہو جائے گی. آئیے اس کو دیکھتے ہیں اسے آٹھویں پوائنٹ کو، یعنی کہ آٹھویں سنت کو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ان کے درمیان گیلی انگلی داخل کرنا، اس طرح کے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا الٹے ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے، اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے، اور پیروں کی انگلیوں کا الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ، اور الٹے ہاتھ کی انگلیاں سیدھے ہاتھ، اور پیروں کا جو ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے کیا جائے گا. خیال رہے خیال رہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بہتے پانی سے وضو نہ کیا جا رہا ہو، کیونکہ جاری پانی میں ہاتھ اور پیر رکھنے سے بغیر خلال کیے بھی یہ سنت پوری ہو جائے گی. خلال کی حاجت نہیں، کیونکہ اصل تو وہاں تحریمہ پہ پانی پہنچانا تھا، تو وہ ویسی پانی بہتے پانی سے پہنچ جائے گا. نویں سنت کون سی ہے؟ کانوں سمیت پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا. یہ سنت ہے، پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا، یہ سنت ہے. پوائنٹ نمبر 10، یعنی کہ سنت نمبر 10 کون سی ہے؟ پیر در پہ وضو کرنا، یعنی ایک اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھو لینا. جیسے سیکوینس ہوتی ہے، پہلے جو ہے وہ چہرے کا دھونا، پھر جو ہے وہ ہاتھوں کا، پھر جو ہے سر کا مسا، اور پھر اس کے بعد پیر. یہ ایک سیکوینس ہے ہماری. یا پھر سنتیں بھی ملائیں تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر جو ہے وہ چہرے کا دھونا، پھر جو ہے وہ سر کا مسا کرنا، کانوں کا، گردن کا مسا کرنا، دونوں انگلیوں کا، پیر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پھر ٹخنوں سمیت دھونا، اس میں خلال کرنا. یہ ترتیب ہے. اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ
ایک اس کو یعنی کہ اگر ہم نے صرف چہرہ دھو لیا پھر ہم چلے گئے کہیں پہ تو یہ چہرے کا وضو ہو گیا ہمارا. پھر تھوڑی دیر بعد آئے پھر ہاتھ دھو لیے, پھر تھوڑی دیر بعد آئے پیر دھو لیے, پھر سر کا مسح کر لیا, تو اس طرح وضو ہمارا ہو جائے گا. اس دوران اگر کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ہمارا ہو جائے گا, لیکن خلاف سنت ہوگا. تو کیا ہے, پے در پہ وضو کرنا ہے ایک, اس جس طرح ہم لوگ نماز کے لیے کرتے ہیں بالکل روٹین کے ساتھ, یہی طریقہ کار ہے. آگے چلتے ہیں, کچھ سنتیں اس کی رہ گئی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک منٹ, دوسرا پیج ہے نا. جی, 10 ہم نے وہاں دیکھ لی تھی. یہاں پہ اوپر سے 11, 11ویں سنت, ہر اس کو دھوتے ہوئے سیدھی جانب کو پہلے دھونا, یعنی کہ الٹا اور سیدھا پیر ہے ہمارے پاس, الٹا سیدھا ہاتھ ہے تو پہلے کیا کریں, سیدھے ہاتھ کو دھوئیں پھر الٹے ہاتھ کو دھوئیں. اسی طریقے سے پیروں کو جب دھوئیں تو پہلے سیدھا پیر دھوئیں پھر الٹا پیر دھوئیں, اس طریقے سے. 12ویں سنت کون سی ہے, دھوتے ہوئے اعضائے وضو کو ملنا, یعنی کہ رب کرنا. بعض نے اسے مستحب شمار کیا ہے. تو جو مستحب ہے یا سنت موقد ہے تو دونوں صورتوں میں اچھا ہے, نہیں کہ جب پانی ڈال رہے ہوں ہاتھ کے اوپر تو رب کر لیں تھوڑا سا, پیر پہ ڈال رہے ہوں فیس پہ ڈال رہے ہوں تو تھوڑا سا رب کر لیں. دھوتے ہوئے اعضائے وضو کو ملنا یعنی کہ رب کرنا. آخری اور 13ویں سنت کیا ہے وضو کی, اعضائے وضو میں ترتیب قائم رکھنا, یعنی پہلے چہرہ دھونا پھر دونوں ہاتھ, وضو میں ترتیب قائم رکھنا, یعنی کہ جو سیکوینس ہم کرتے ہیں پہلے کلی پھر ناک پھر چہرہ پھر جو ہے وہ ہاتھ پھر سر کا مسا پھر اس کے بعد پیر, یہ ترتیب رکھنا. جیسے میں پہلے چہرہ پھر دونوں ہاتھ پھر سر کا مسا اور آخر میں دونوں پیر دھونا. یہ آج کا ٹاپک ماشاء اللہ سے اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے ہمارا کمپلیٹ ہوا. یہاں تک کوئی کوشچن ہے, کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. جی سعید بھائی کوئی. میرے میں نہیں, کوئی سوال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, آسان چیزیں تھیں, کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. جی دیکھیے ٹائم کے حساب سے ماشاء اللہ سے ہم نے کافی ساری چیزیں کور کر لی ہیں. 3 ٹاپک ہمارے کور ہو گئے انشاءاللہ. اور یہ کہ اس کے بعد جو ہمارے پاس انشاءاللہ وضو اور نیت ہے, پھر چہرے کے دھونے میں کچھ چیزیں وہ دیکھیں گے, مسح سے متعلق کچھ چیزیں وہ دیکھنی ہے. پھر اعضائے وضو سے ٹپکنے والے پانی کا جو حکم ہے کہ مسجد میں وغیرہ میں نہیں گرنا چاہیے, اس کا کیا حکم ہے. پھر وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے کچھ نیکسٹ کلاس کی چیزیں وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے. کوشش کریں کہ یہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی, اپنے گھر والوں کو پڑھائیں, ایک ایک کر کے ایک دن کچھ پڑھا دیں پھر دوسرے دن تھوڑا سا پڑھا دیں, پھر ان سے بولیں کہ وہ آپ کو پڑھائیں. اس طریقے سے جو ہے وہ تھوڑا سا خود پڑھیں گے اور پڑھائیں گے لوگوں کو گھر میں بھی, تو آپ کو بھی یاد ہوگا اور ان کو بھی یاد ہوگا, اور اس طرح آپ بھی ان کو ضروری مسائل جو فرض علوم ہے وہ سکھا سکیں گے اور وہ آپ سے سیکھ سکیں گے, اور دونوں کے ذہن نشین ہو جائے گا. اس طریقے سے ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی چیزیں ہم خود بھی سیکھ سکیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھا سکیں گے. تو اپنی کلاس یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے, میرے گھر والوں کو, آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.